अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का सेक्शन चैप्टर 7 जो है उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर बात की गई है इंस्पेक्शन ऑफ अफेयर्स के बारे में। इसके अंदर जो टोटल सेक्शंस हैं वो 43 से 46 तक हैं। और जो सेक्शन 43 है वो इसमें बात करता है इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार के बारे में। देखने में तो ये चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है कि 43 से 46 इतने ज़्यादा तो सेक्शन ही नहीं है इसमें। लेकिन जब हम इसको पढ़ने लगेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर आगे उसने सब सेक्शंस भी बनाए हुए हैं। सेक्शन 43 जो है ना, इसके अंदर वो कहता है कि इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार है ना वो इंक्वायरी कर सकता है। अगर कोई सोसाइटी उसको कहती है कि मतलब इसकी इंक्वायरी तुम्हें करनी चाहिए, तो फिर जो रजिस्ट्रार है वो इंक्वायरी करेगा। सोसाइटी की जो मेजोरिटी होगी वो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन सबमिट कराएगी, जिसमें 1/3 बंदे जो होंगे, मेंबर्स उसके होंगे, उनकी जो इजाज़त है वो होना ज़रूरी है। उसके बाद जब रजिस्ट्रार जो है वो इंक्वायरी कर रहा होगा, तो जितने भी ऑफिसर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे उस सोसाइटी के, अगर रजिस्ट्रार उनको कहता है कि मुझे ये डिटेल, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए इंक्वायरी के दौरान, तो वो सारे बंदे इसके पाबंद होंगे कि उन्होंने, रजिस्ट्रार उनसे जो चीज़ भी मांग रहा है वो उन्होंने रजिस्ट्रार को देनी होगी। सिंपल सा सेक्शन है, इसमें सिंपली बात की गई है कि रजिस्ट्रार जो है वो किसी भी सोसाइटी की इंक्वायरी कर सकता है अगर सोसाइटी उसको कहती है कि यहाँ के जो है ना, अभी 43 में ये बात हो रही है, आगे और भी बात होगी। किसी बंदे ने कह दिया इंक्वायरी करने के लिए, किसी सोसाइटी ने किसी बंदे के पैसे नहीं दिए, तो वहां पर भी रजिस्ट्रार जो है वो इंक्वायरी कर सकता है। अभी जो सेक्शन 43 है ना, इसमें वो सिंपली ये कह रहा है कि अगर किसी सोसाइटी ने रजिस्ट्रार को बोला है कि आप इंक्वायरी करो, तो वो एक एप्लीकेशन देंगे जिसमें 1/3 मेंबर्स जो है उनकी मंजूरी होनी चाहिए। और जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी ऑफिसर्स होंगे, इंक्वायरी के दौरान अगर रजिस्ट्रार उनसे कुछ भी मांगेगा तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। लास्ट पे जो रिजल्ट निकलेंगे वो फिर सोसाइटी के हवाले किए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 44। सेक्शन 44 के अंदर बात की गई है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ इंडेप्टेड सोसाइटी। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक सोसाइटी कर्जदार है, ठीक है, कर्जे में है। अब उस सोसाइटी की जो बुक है ना उसकी इंस्पेक्शन करनी है। तो यहाँ पे ये होगा कि कोई भी बंदा है, कोई भी क्रेडिटर है, उसने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दी है। उसने रजिस्ट्रार को सेटिस्फाइड करना है कि भाई मुझे जो, मैंने ना इस बंदे, इस सोसाइटी को कुछ पैसा दिया था, तो इस पे जो इन्होंने मेरा वो एक्स्ट्रा जो हम कल पीछे पढ़ के आए थे, फंड्स वगैरह जो कुछ भी इसने देने हैं लेकिन ये नहीं दे रही, इतना टाइम भी जो है वो गुजर चुका है। तो वो एप्लीकेशन जमा कराएगा, तो उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो उस सोसाइटी की इंक्वायरी, उस सोसाइटी की बुक की इंक्वायरी करेगा। अब वहां पर जितनी भी कॉस्ट होगी, जो कुछ भी होगा, इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पर भी याद रख लें कि जो बंदा एप्लीकेशन सबमिट करा रहा है, जो रजिस्ट्रार को कह रहा है कि इस सोसाइटी की इंस्पेक्शन करो, तो वो बंदा खुद उसकी कॉस्ट पे करेगा। जितना भी इंस्पेक्शन पे खर्चा आएगा वो खर्चा वो बंदा खुद देगा। फिर जो रिजल्ट निकलेंगे वो उस बंदे के हवाले कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 44A। सेक्शन 44A के अंदर बात की गई है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई भी बुक्स हैं या कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी हमने जो है वो इंस्पेक्शन करनी है। आपने यहाँ पे एक और बात भी याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रार ही करेगा। गवर्नमेंट ने अगर किसी और बंदे को एज रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, किसी और बंदे को ये अथॉरिटी दी है, तो वो बंदा भी जो है इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो रजिस्ट्रार या जो भी अथोराइज्ड पर्सन जिसको लगाया गया इंस्पेक्शन के काम पे, अगर वो इंक्वायरी कर रहा है तो उसको ये एक्सेस होती है और उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी सोसाइटी की बुक, उसके अकाउंट, कैश, डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो सबकी इंक्वायरी कर सकता है, वो सबको चेक कर सकता है, सबको देख सकता है। तो सिंपली आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि 44A के अंदर रजिस्ट्रार या कोई भी बंदा जो इंक्वायरी कर रहा होगा, उसके पास ये एक्सेस होगी, उसके पास ये राइट होगा कि वो किसी भी बुक को, किसी भी अकाउंट को, किसी भी चीज को सोसाइटी की को जो है वो उसको चेक कर सकता है, उसको देख सकता है, उसकी इंस्पेक्ट कर सकता है। सिंपल। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 44B। सेक्शन 44B के अंदर बात की गई है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 50A इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो रजिस्ट्रार है वो सेक्शन 43 हम पीछे पढ़ के आए हैं, 44 और 44A के तहत वो इंक्वायरी कर रहा है। इंक्वायरी के दौरान उसको ये पता चला है कि कोई ऑफिसर है अंदर जिसने घपला किया हुआ है, पैसे वैसे खाए। आपको पता है करप्ट करप्ट बंदे जब इंक्वायरी होने लगती है तो करप्ट बंदे जो है वो पकड़े जाते हैं, ऑफिसर्स पकड़े जाते हैं। अब यहाँ पे आप ये सोचें कि आप लोग रजिस्ट्रार हैं और आप लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, और आप लोगों को इंक्वायरी के दौरान पता चला है कि भाई मारिया तो करप्ट है, इसने इतने बंदों का पैसा खाया हुआ है।
تو آپ کے پاس پھر یہ پاور ہوتی ہے، یہ ہم 50A کے اندر آگے ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے. سیکشن 50A کے اندر جتنے بھی پاورز بتائی گئے نا، پھر رجسٹرار وہ ساری پاور یہاں پہ یوز کرے گا اس آفیسر کے خلاف جو کرپشن کی، یا جس نے جس بندے کے ساتھ کوئی فراڈ پیسہ کچھ بھی کھایا ہوا ہے، وہ جو بندہ پکڑا جائے گا اس کے خلاف وہ انکوائری کر سکتا ہے سیکشن 50A کے اندر جو پاورز لکھی ہوئی ہیں ان پاورز کو یوز کر کے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیکشن 44C. سیکشن 44C کے اندر بات کی گئی ہے پاور ٹو ریموو آفیسرز. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو رجسٹرار ہوتا ہے، اب یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کو یہ والی پاور بھی ملنے والی ہے کہ جو رجسٹرار ہوتا ہے نا، اس کے پاس یہ بھی پاور ہوتی ہے کہ وہ آفیسرز کو ریموو یا سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ سسپینڈ کا ورڈ مینشن نہیں، آپ یہ بھی ساتھ لکھ لیجئے گا، ہم آگے پڑھیں گے اس کو، کہ جو رجسٹرار ہوتا ہے وہ آفیسرز کو ریموو بھی کر سکتا ہے اور ان کو سسپینڈ بھی کر سکتا ہے. کچھ شرطیں ہیں، جیسے ایک سوسائٹی کا آفیسر ہے، اسے سوسائٹی کے خلاف کوئی کام کیا ہے، یا اس کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ بائی لا میں جو لکھی ہوئی تھی اس کے اکارڈنگ نہیں ہے، تو بھی وہ اس کو ریموو کر دے گا. یا اس کی کوئی نااہلی کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشنز ہیں اس وجہ سے کر رہا ہے، یا اس نے کوئی ایکٹ کمٹ کیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کر سکتا ہے. تو رجسٹرار نے کیا کرنا ہے، رجسٹرار نے 50A سیکشن کے اندر جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے اس میں جو پاورز لکھی ہوئی ہیں وہ ان پاورز کو یوز کرے گا، ان پاور کو یوز کر کے وہ اس بندے کو یہاں سے ریموو کر دے گا. ٹھیک ہے، مطلب وہ جو پاورز ہوں گی اس پہ ایکشن وہ لے سکتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک پرووائزو بھی آتی ہے کہ یہ جو سیکشن 44C ہے نا، یہ جو پنجاب پروویژنل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ ہے اس کے اوپر نہیں اپلائی ہوتا. تو یہ چیز آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے. اچھا، وہ بندے جس کو فار ایگزامپل آپ رجسٹرار ہیں، آپ نے مجھے ریموو کر دیا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے میرے اندر ایسی دیکھی اور میں کہتی ہوں کہ بھائی علی نے مجھے ریموو کیا ہے، علی رجسٹرار ہے، علی نے مجھے یہاں پہ جو ہے نا وہ ریموو کیا ہے سروس سے، تو پاور سے. ٹھیک ہے، تو مطلب اس نے میری جاب سے مجھے ہٹا دیا رجسٹرار نے، علی نے. تو میں کہتی ہوں کہ اس نے جو کیا ہے نا میرے ساتھ وہ زیادتی ہوئی ہے، میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا جس کا الزام مجھ پہ لگایا گیا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ جس دن میری ریموول کی ڈیٹ آئے گی، جس دن مجھے ریموو کیا جائے گا، اس دن کے بعد سے میرے پاس 7 دن کا ٹائم ہوگا. میں اپیل کر سکتی ہوں کسی اپیلیٹ اتھارٹی کو جو گورنمنٹ نے ریکگنائز کی ہوئی ہوگی. اس وقت آپ نے وہ سوسائٹی کے حساب سے ہوتا ہے، جو بھی اتھارٹی اس وقت ہوگی، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کو میں 7 دنوں کے اندر اندر اپیل کر سکتی ہوں. یہ چیز یہاں پہ یاد رکھنی ہے، پوچھی جا سکتی ہے پیپر میں. اس کے بعد ایک چیز یہاں پہ وہ میں نے ریموول سسپینڈ والی بتائی تھی کہ رجسٹرار اگر چاہے تو کسی آفیسر کو ریموو نہ کرے سروس سے، صرف سسپینڈ کر دے. اگر وہ سسپینڈ کرتا ہے تو اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے 3 منتھ کا، اس سے زیادہ جو اس کو سسپینڈ جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا اس کی جاب سے. اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن 44D آتا ہے. سیکشن 44D کے اندر ہے پاور آف رجسٹرار ٹو گیو ڈائریکشن. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ رجسٹرار کے پاس یہ بھی پاور ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکشن بھی دے سکتا ہے کسی بھی سوسائٹی کو. ٹھیک ہے، کسی بھی پبلک انٹرسٹ کے لیے اگر کوئی سوسائٹی کسی اپنے ممبر کے اگینسٹ ورک کر رہی ہے تو وہ جو رجسٹرار ہوگا وہ اس سوسائٹی کو یہ ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے. اب پھر یہاں پہ بات آ گئی، اب رجسٹرار نے تو وہاں پہ اس کو ڈائریکشن دے دی ہیں کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو، اس طرح ہونا ہے. اب سوسائٹی کہتی ہے میں رجسٹرار کی بات نہیں ماننی، میں نے اس طرح کام کرنا ہے، یہ اس طرح کہہ رہا ہے، میں اس طرح نہیں کروں گا. تو سوسائٹی کیا ہوگا کہ سوسائٹی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ جمع کرائے گی رجسٹرار کو، اس کو بولے گی کہ بھئی آپ نے جو ڈائریکشنز دی ہیں اس میں یہ چینجنگ ہونی چاہیے، یا پھر آپ اس کو کینسل کریں، ہم اس کو نہیں مانتے. وہ پھر جتنی بھی ان کی ہیئرنگ وغیرہ وہ سارا کچھ ہوگا. اس کے بعد رجسٹرار جو ہے وہ یا تو ان ڈائریکشن میں چینجنگ کر دے گا جیسے وہ سوسائٹی کہہ رہی ہوگی، یا پھر اس کو کینسل کر دے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے جو سوسائٹی ہوگی اس کو اپلیکیشن جمع کرانی پڑے گی کہ آپ نے جو ڈائریکشنز دی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس طرح سے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سیکشن 44E. سیکشن 44E کے اندر بات کی گئی ہے اسپیشل میئرز کی. اسپیشل میئرز میں یہ ہے کہ کوئی سوسائٹی ہے، اس نے کسی بھی ممبر کا کوئی انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹڈ کر لیا ہے یا اس کو پریزرو کر لیا ہے. اب رجسٹرار جو ہے وہ سوسائٹی کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. اب وہ کس طرح سے ایکشن لے گا یہ باتیں آپ نے یہاں پہ سمجھ لینی ہے. نمبر 1 کہ وہ اس کی جو بھی بکس وغیرہ ہوں گی، جو بھی اکاؤنٹس ہوں گے، جو بھی ڈاکومنٹس ہوں گے، وہ ان سب اس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے، وہ ان سب کو چیک کر سکتا ہے، سیز کرے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کے نمبر 2 پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ اس کے جتنی بھی موویبل پراپرٹی ہے، موویبل پراپرٹی ہے، کوئی بک ہے، کوئی اکاؤنٹس ہے، وہ سب کو اپنی کسٹڈی میں لے لے گا رجسٹرار. اس کے بعد
کوئی بھی بینک ہے یا کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے یا کوئی بھی پرسن ہے، اس کے جو بھی اکاؤنٹس وغیرہ ہوں گے، وہ بینک کو بھی یہ کہہ دے گا کہ اس کے سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ فریز کر دیے جائیں جب تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی اسٹیپ اس کو نیسیسری لگیں گے وہ یہاں پہ لے سکتا ہے، آپ لوگوں کے پاس یہ بھی پاور ہوگی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ریسٹرین اینی سوسائٹی اور آفیسر ممبر نو ٹرانسفر سیل۔ پھر سوسائٹی کا کوئی بھی آفیسر ہے، کوئی بھی ممبر ہے، کوئی بھی بندہ ہے سوسائٹی کا، وہ اس کو منع کر دے گا۔ یہ پاور بھی اس کے پاس ہوتی ہے رجسٹرار کے پاس کہ ابھی انکوائری چل رہی ہے، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے خلاف، تو سوسائٹی کا کوئی بھی بندہ کسی بھی موویبل پراپرٹی کو یا ان موویبل پراپرٹی کو نہ تو سیل کر سکتا ہے نہ ٹرانسفر کر سکتا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد وہ جو آرڈر دے گا وہی اس کے فائنل ہوں گے۔ اب سب سیکشن 1 کے اندر اس میں ہم نے جو سٹارٹ پہ پڑھا کہ یہ جتنے بھی آرڈرز وہ دے رہا ہے یہ کسی بھی وقت واپس لیے جا سکتے ہیں، اور یہ سارے آرڈرز جو ہوں گے یہ سال میں shall not remain in force for more than 1 year، ایک سال سے زیادہ نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے، جتنے بھی وہ آرڈرز یہاں پر دے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیکشن 44F۔ 44F کے اندر بات کی گئی ہے گریوینس ریڈریسل۔ گریوینس ریڈریسل جو ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی ممبر ہے سوسائٹی کا اور اس کو سوسائٹی سے کوئی پرابلم ہے، کسی پارٹی سے کوئی پرابلم ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ ایک اپلیکیشن دے گا رجسٹرار کو، اس میں اپنی ساری پرابلمس مینشن کرے گا کہ، اور اس کو بولے گا کہ بھائی ریڈریسل کر دو۔ رجسٹرار کیا کرے گا، وہ نوٹس دے گا ان پارٹیز کو جن کے خلاف اپلیکیشن آئی ہوگی، ان کی باتوں کو سنے گا۔ اس کے بعد جو گریوینس ہوگا وہ ریٹن فارم میں دے گا، ٹھیک ہے، ریٹن آرڈر میں دے گا۔ اب جس پارٹی کے لیے اس نے گریوینس دیا ہے وہ پارٹی رجسٹرار کی اس جو اس نے آرڈر وغیرہ دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ریٹن فارم میں، وہ پارٹی اس سے ایگری نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، تو وہ جو پارٹی ہوگی وہ رجسٹرار کے خلاف اپیل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اپیل اس نے کس کو کرنی ہے رجسٹرار کے خلاف، یہ کوشچن آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ رجسٹرار کے خلاف جو وہ اپیل کریں گے وہ سیکٹری کوپریٹو کے پاس ہوگی، جو کوپریٹو سوسائٹی کا سیکٹری ہوگا، رجسٹرار کی اپیل اس بندے کے پاس جائے گی اور ان کے پاس 2 ماہ کا ٹائم ہوگا۔ یہ دونوں باتیں یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ رجسٹرار کے خلاف جو اپیل جائے گی وہ سیکٹری کے پاس جائے گی، ٹھیک ہے، کوپریٹو سیکٹری جو ہوگا، اور کتنا ٹائم ہوگا، 2 ماہ کا ٹائم ہوگا اس کے پاس۔ اب اس اپیل میں جتنے بھی مینرز وغیرہ وہ سب کچھ ہوگا، وہ سیکشن 64 کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے، ہم آگے جا کے اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیکشن 45 کے اندر بات کی گئی ہے کوسٹ آف انکوائری، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے انکوائری کی ہے، ٹھیک ہے، اب انکوائری کرتے ہوئے ظاہری بات ہے خرچے بھی ہوئے ہیں، کوسٹ وغیرہ بھی ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں نا، میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا، یہ بات یاد رکھیے گا، آگے اس کا الگ سیکشن بھی ہے۔ تو سیکشن 45 میں وہی بات کی گئی، جو بندہ درخواست دے رہا ہے، جو بندہ انکوائری کے لیے کہہ رہا ہے، وہی کوسٹ اس کی پے کرے گا۔ کوسٹ جو ڈپوزٹ کرائی جائے گی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کہاں پہ ڈپوزٹ کرائی جائے گی، 44A والی جو کوسٹ ہوگی وہ ڈپوزٹ کرائی جائے گی فائنانس بینک کے اندر۔ اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ایگریکلچر سوسائٹی ہے اگر کوئی اور وہ ان لمیٹڈ لائبلٹیز رکھتی ہے تو اس کے اوپر سیکشن 44 نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اب جو رجسٹرار ہوگا اس نے کوسٹ کا اوارڈ دینا ہے، تو اس کے لیے وہ سب سے پہلے ہیئرنگ کرے گا، ٹھیک ہے، جس بندے سے اس نے کوسٹ لینی ہے، جس بندے کے ذمہ لگانا ہے کہ بھئی یہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو اس کے پیسے تم دو گے، اس کے تم دو گے، اس کے تم دو گے، اس نے ہر بندے میں برابر کے ڈیوائڈ کرنے ہوں گے، لیکن وہ پہلے ہیئرنگ کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کر رہے ہو، میں اس قابل ہی نہ ہوں کہ میں وہ کوسٹ ادا کر سکوں، تو پہلے ہیئرنگ ہوگی، دیکھا جائے گا کہ ماریا کوسٹ دے بھی سکتی ہے یا نہیں، اس کے بعد پھر ان کو دیا جائے گا۔ اور رجسٹرار جو بھی کوسٹ لے گا وہ ریٹن فارم میں اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے گا کہ میں نے اس بندے سے اتنی کوسٹ اس لیے لی ہے، یہ ساری باتیں بھی وہاں پہ مینشن ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن 46 آتا ہے، سیکشن 46 کے اندر بات کی گئی ہے ریکوری آف کوسٹ، کہ کوسٹ کی ریکوری کس طرح سے ہوگی، کون کرے گا۔ جو کوسٹ کی ریکوری ہوتی ہے وہ مجسٹریٹ کرے گا، رجسٹرار نے پیچھے بندوں کو بھی کہہ دیا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا، رجسٹرار مجسٹریٹ کو یا جو بھی آفیسر اس کام کے لیے اتھورائزڈ کیا جائے گا ان دونوں کو، ان میں سے کوئی بھی، یا مجسٹریٹ ہوگا یا کوئی اور بندہ ہوگا، اس کو اپلیکیشن دے دے گا، اس کو بولے گا بھائی اس کوسٹ کی ریکوری کر کے دو۔ اب یہاں پہ اس نے ریکوری والی بات کیوں کی ہے، دیکھیں فار ایگزامپل میں ہوں، میں نے اپنا کام نکلوا لیا، اب میں اسی کوسٹ نہیں دے رہی، تو یہ بندہ کیا کرے گا مجسٹریٹ، میری جو اموویبل پراپرٹی ہوگی یا موویبل پراپرٹی ہوگی اس کو بیچ کے کوسٹ اپنی نکال لے گا، باقی پیسے مجھے دے دے گا۔ مجسٹریٹ نے یا جو بندہ جس نے ریکوری کرنی نا اس نے اس طرح سے کرنی ہے، یہ ہم نے ریونیو کے اندر بھی پڑھا تھا
کہ جب نہیں دے رہے ہوتے نا ریونیو، ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ جب کوئی بھی بندہ ہے وہ ریونیو ادا نہیں کر رہا ہوتا تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس کی پراپرٹی سیل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، جب اس کی پراپرٹی سیل کرتی ہے اس کی بولی لگتی ہے. ٹھیک ہے، جو سب سے زیادہ بولی لگاتے ہیں اس کو دے دی جاتی ہے. کچھ پرسنٹ وہ آن دا اسپاٹ جمع کراتے ہیں، باقی بعد میں. تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، اگر وہ نہیں کوسٹ دے رہا تو مجسٹریٹ اس کی پراپرٹی جو ہوگی اس کو سیل کر کے اپنے جو کوسٹ ہوگی وہ ریکور کر لے گا. ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں بس اتنا ہی تھا. کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے میرے سے پوچھ لیجیے گا، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر لیجیے گا. اچھا، میں نے ڈسکرپشن میں نمبر بھی ڈالا ہے، اس کے باوجود بھی آپ مجھے میسج کرتے ہیں کہ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے یہ وہ. اور ایک بچے نے پتہ نہیں کیا میسج کیا ہوا تھا نوٹس وغیرہ کے لیے، بھی مجھے صحیح سے یاد نہیں. میں اپنا نمبر یہاں پہ اوپر لکھ دیتی ہوں، آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کر لیں. زیرو تھری ٹو تھری. ٹھیک ہے، آپ نمبر یہاں سے لکھ لیں 032333276721. تو آپ یہاں سے نمبر لکھ لیں. کسی بھی کوشچن کی کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ کر کے پوچھ لیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.